दूसरा खुदा खुदा किस्त नंबर 12। थोड़ी देर बाद हम तांगे में बैठे वापस लारी अड्डे की तरफ जा रहे थे, जहाँ से फिर आगे हमने बहावलपुर वाली बस पकड़ना थी। उसी दिन शाम को हम वापस बहावलपुर पहुँच के गाँव में पंचायत लगी हुई थी, लेकिन चूंकि नंबरदार अब हमारी तरफदारी कर रहा था, नाना और मामू भी इधर असली की सरेआम नुमाइश कर रहे थे और हमारी पूरी बिरादरी भी इधर इकट्ठी हो गई थी। इसलिए इस बार पंचायत ने भी ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस खामोशी से ईमान को असलम के हवाले किया और मैं नाना और मामू के साथ अपने घर आ गया। चूँकि नाना अचानक बहावलपुर आए थे, इसलिए वो ज़्यादा दिन हमारे पास नहीं ठहर सकते थे, इसलिए वो अगले ही दिन वापस चले गए। घर वालों ने मुझसे बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया था। अब्बू भी अब मुझसे कोई बात नहीं करते थे। नाना के जाने के दूसरे दिन मैं सुबह सुबह उठा और खामोशी से खाना खाने लगा। रिजवान, तुम आज मेरी जगह पर नंबरदारों के खेतों पर चले जाओ, दोपहर को आ जाना, उसके बाद शाम को मैं चला जाऊँगा, मैं बहुत थक गया हूँ। अब्बू ने मुझे काम पर जाने का कहा तो मैं खामोशी से उठा और अंदर जाकर कपड़े तब्दील करने लगा। मैं नंबरदारों के खेतों पर जाकर काम करने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों एक बार फिर मेरा दिल घबराने लगा। मेरे आंखों के आगे अंधेरा सा महसूस होने लगा तो मैंने कस्सी को ज़मीन पर रखा और ख़ुद भी ज़मीन पर बैठ गया। क्या हुआ रिजवान, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नंबरदार के बेटे ने मेरे पास आकर पूछा तो मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं यार, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं क्यों मुझे डर सा लग रहा है, मैंने नहीब सी आवाज़ में कहा तो इसने मुझे घर जाकर आराम करने का कहा। मैं खामोशी से अपने घर की तरफ चल पड़ा। अभी मैं घर के दरवाजे पर ही पहुंचा था जब मुझे ईमान के चीखने की आवाज़ आई। इसके साथ ही घर वालों की चीखने की आवाज़ें भी आने लगी। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वो अंदर से बंद था। मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। शायद मैं थोड़ी देर और दरवाज़ा खटखटाता तो कोई खोल देता, मगर मुझसे सब्र नहीं हुआ और दरवाजे से दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ सेन में कूद गया। मेरे सारे घर वाले अंदर बरामदे में एक कमरे के दरवाजे के गिर्द खड़े शोर मचा रहे थे। ईमान की चीखने की आवाज़ें अंदर से आ रही थीं। ईमान, क्या हुआ? कौन है अंदर? देखो मैं आ गया हूँ। मैंने घर वालों को एक दो धकेला और कमरे के दरवाजे के करीब पहुँच गया। ईमान, कौन है अंदर? दरवाज़ा खोलो, मैं आ गया हूँ। मैंने एक झटके से दरवाज़े को खोलना चाहा, लेकिन यहाँ भी दरवाज़ा अंदर से बंद था। चूँकि वो लोहे का दरवाज़ा था जो कमरे की दीवार में मजबूती से लगा हुआ था, इसलिए इसे खोलना तकरीबन नामुमकिन था। इस दरवाजे के अलावा कमरे में दाखिल होने का कोई रास्ता नहीं था। राजी राजी, मुझे बचा लो, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, ईमान चिल्ला रही थी। ईमान, ईमान, कौन है अंदर? क्या हो रहा है? मैं गुस्से से पागल हो गया और मैंने दरवाजे को 3-4 लातें मारी। दरवाज़ा बहुत मजबूती से खुल नहीं सकता था, लेकिन फिर भी मैं इसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अंदर ईमान की चीखों की आवाज़ें मुसलसल आ रही थी। वो मिन्नतें कर रही थी, रो रही थी, लेकिन अंदर शायद कोई ताकतवर आदमी था जो ईमान की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। मैं दरवाजे पर टांगे मारता मारता थक गया तो मैंने आमिर को गले से पकड़ लिया। हमारे घर में वही सबसे छोटा था और मेरे हाथ में सिर्फ वही आ सकता था, इसलिए मैंने इसे ही गले से पकड़ लिया। कौन है अंदर कमरे में जो ईमान की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है? मैंने गुस्से से चिंगाड़ते हुए कहा। मेरे चीखने की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि सारे घर वाले ईमान की चीखों को नज़रअंदाज करके मेरी तरफ मुतवज्जो हो गए। आमिर मेरे हाथों में तड़पने लगा। कौन है अंदर ईमान के साथ? मैंने दोबारा चीखते हुए कहा तो अम्मी ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। तुम्हारा बाप है अंदर ईमान के साथ, छोड़ दो मेरे बेटे को, क्यों इस बेचारे की जान लेने पर तुले हुए हो? अंदर तुम्हारा बाप है जो इस उम्र में इस लड़की के साथ मुकाला कर रहा है जिसे वो 3 साल तक अपनी बेटी कहता आया है। अम्मी ने एक और थप्पड़ मुझे मारा और आमिर को मेरे हाथों से छीन कर अपने गले से लगा लिया। मैं एकदम से शौक में चला गया। अंदर ईमान के साथ मेरा सगा बाप ज़्यादती कर रहा था। ईमान की चीखों की आवाज़ें अब भी आ रही थी। वो अंदर कमरे में अब्बू के साथ गुत्थम गुत्था थी। वो लड़ रही थी। एक नन्ही सी चिड़िया बहुत बड़े बाँस के शिकंजे में फंसी फड़फड़ा रही थी। मेरे कानों में अभी भी ईमान की चीखने की आवाज़ें आ रही थी, मगर मैं अब्बू के नाम से ही शौक में चला गया था। दिल यकीन नहीं कर रहा था, मगर मेरी अम्मी भी सच कह रही थी। वो मेरा सगा बाप ही था जिसने 3 साल तक ईमान को अपनी बेटी कहा था। इन्हें मालूम था कि मैं ईमान से मोहब्बत करता हूँ और वो ईमान को अपनी बेटी की तरह चाहते थे। मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने बाप पर भरोसा करता था। वो एक अच्छे और शरीफ तरीन इंसान थे जिनकी कही हुई एक एक बात दिल में गहराइयों से सुनता और यकीन करता था। आज वही बाप भेड़िया बना हुआ था। इससे ज़्यादा दुख दर्द और क्या होगा? जिस लड़की से आप मोहब्बत करते हों, उस लड़की की इज्जत आपका सगा बाप लूट रहा हो। मैं खामोशी से उठा, सेन के चूल्हे के पास पड़ी हुई सब्जी काटने वाली छुरी उठाई और इसे अपनी कलाई पर फेर लिया। खून का एक फव्वारा निकला और सीधा मेरे चेहरे पर पड़ा, जो मेरे चेहरे को सुर्ख कर गया।
ہائے ریاض، تیرے بیٹے نے اپنی کلائی کاٹ لی ہے۔ ہائے ریاض، تم نے آج میرے بچے کو مار ڈالا۔ امی کے چیخنے کی آواز آئی اور اگلے لمحے دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور مجھے ابو کا چہرہ نظر آیا۔ ان کے پیچھے ہی ایمان کھڑی تھی۔ ایمان نے ابو کو ایک طرف دھکا دیا اور بھاگتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ راضی راضی، کیا ہو گیا تم کو؟ اسے اپنی تکلیف بھول گئی تھی۔ میرے بازور چہرے کو خون سے رنگا ہوا دیکھ کر اسے اپنی برہنگی کا احساس بھی نہیں ہو رہا تھا۔ چونکہ سبزی کاٹنے والی چھری زیادہ تیز نہیں تھی اور ویسے بھی صرف ایک ہی کٹ لگا تھا۔ طارق بھائی نے کپڑے کا ایک ٹکڑا مضبوطی سے میری کلائی کے ساتھ باندھا تو خون نکلنا بند ہو گیا۔ ایمان، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اٹھ کھڑا ہوا اور وہ بھی میرے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اس کی قمیض اوپر سے مکمل پھٹ گئی تھی، جسے ابو نے اندر کمرے میں اتار پھینک دیا تھا۔ جب وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تب اسے اپنی برہنگی کا احساس ہوا۔ نیچے اس نے پھٹی ہوئی شلوار پہنی ہوئی تھی، لیکن اوپر سے وہ مکمل برہنہ ہو گئی تھی۔ ایمان نے اپنے دونوں بازوؤں کو اپنے سینے پر رکھ لیا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی کے آثار دکھائی دے رہے تھے اور وہ اپنے جسم کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے جلدی سے امی کے سر سے دوپٹہ کھینچ کر اتارا اور اسے ایمان کے اوپر ڈال دیا۔ ابو خاموشی سے اٹھے اور باہر کی طرف جانے لگے تو میں ابو کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کدھر جا رہے ہو؟ میں نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے کہا تو وہ زمین کی طرف دیکھنے لگے۔ ڈیرے پر جا رہا ہوں۔ ایمان کے ساتھ زیادتی کیوں کی ہے؟ جانتے تھے نا آپ کے میں ایمان سے محبت کرتا ہوں۔ اس گھر کی ہونے والی بہو ہے ایمان، آپ کی بیٹی تھی ایمان، پھر بھی یہ سب کچھ کیوں کیا؟ غصے کو کنٹرول کرنا میرے بس سے باہر ہو رہا تھا۔ ہاں، کیوں کیا ہے سب کچھ؟ میں نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ سوری بیٹا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دینا۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے ان کے ہاتھ کو جھٹک کر پرے کر دیا اور ان کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے تھپڑ مارنے کے لیے اپنے ہاتھ کو فضا میں بلند کیا، لیکن اس سے پہلے ہی ایمان نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں راضی نہیں، باپ ہے تمہارا، جو کچھ بھی ہو اسے بھول جاؤ، ہو سکے تو معاف کر دینا ان کو، شاید ان کی بھی کوئی مجبوری ہو۔ ایمان نے میرا ہاتھ چھوڑا اور اپنے گھر چلی گئی۔ ایمان ایک بار پھر نمبرداروں کے گھر منتقل ہو گئی تھی۔ 2-3 دن تک میں ایمان سے ملنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ایمان نے ہر بار ہی مجھے سے ملنے سے انکار کر دیا۔ میں نمبرداروں کے گھر میں زبردستی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ گھر میں ابو سے کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ وہ خاموشی سے رات کو کام سے واپس آتے تو امی ان کو کھانا دے دیتی، جسے وہ کھاتے سو جاتے۔ 4-5 دن اسی طرح گزر گئے۔ ابو کو دیکھ کر پتہ نہیں کیوں میرے سینے میں آگ سی لگ جاتی تھی۔ ان کی کسی دوست نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ اگر وہ ایمان کو اندر کمرے میں بند کر کے اس کے کپڑے وغیرہ پھاڑ دیں اور اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کریں تو پھر ایمان کبھی بھی آپ کے گھر میں بہو بن کر نہیں آئے گی۔ ایمان کے سر سے محبت کا بھوت اتر جائے گا اور وہ آپ سے اور آپ کے سارے گھر والوں سے نفرت کرنے لگے گی۔ اسی لیے ابو نے ایمان کے کپڑے پھاڑے تھے اور وہ اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہو گئے تھے۔ ایمان مجھ سے محبت تو ضرور کرتی تھی، لیکن ابو مجھ سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ ہم دونوں شاید کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ ابو کی اس حرکت کے بعد ہمارا پورا گھر کسی قبرستان کی طرح خاموش ہو گیا تھا۔ ہمارے گھر کا ہر فرد اکھڑا ہوا تھا۔ رات کو ابو دیر سے گھر آئے۔ امی نے حسب معمول ان کے آگے کھانا رکھا، لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ امی نے خاموشی سے برتن اٹھائے اور سالن کو دیگچی میں واپس ڈال کر نلکی کے نیچے بیٹھ کر سالن کی کٹوری دھونے لگی۔ انہوں نے ابو سے بات کرنا بالکل بند کر دی تھی۔ دوسرے دن صبح ہم سب چولہے کے پاس بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ طارق بھائی کھانا کھا کر کام پر جانے لگے تو ابو نے انہیں روک لیا۔ آج کوئی بھی کام پر نہیں جائے گا، میں نے آج پنچایت بلائی ہے، میں پنچایت میں ایمان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابو نے نظریں نیچی کرتے ہوئے کہا۔ رضوان، میں ابو کے قریبی بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ رضوان یار، مجھے معلوم ہے شاید تم کبھی بھی مجھے معاف نہیں کرو گے، لیکن یقین کرو میرے بیٹے، میں نے سب کچھ اپنے اس گھر کی بھلائی کے لیے کیا۔ ایمان کو آج بھی اپنی بیٹی ہی مانتا ہوں۔ جب تم دوسری بار گھر سے بھاگے تھے تو مجھے تمہارے ساتھ ان سب کی فکر ہو گئی تھی۔ مجھے لگا شاید ایسے میں ایمان کے کپڑے پھاڑ دوں گا تو مجھ سے اور اس گھر سے نفرت کرنے لگے گی۔ شاید اس کے دل میں ہم لوگوں کے لیے جو محبت ختم ہو جاتی تھی تو وہ تم سے ناتا توڑ لیتی، لیکن نہیں میرے بیٹے، میں غلط تھا۔ میں تم دونوں کو شاید سمجھ نہیں سکا، میں اس محبت کو شاید سمجھ نہیں سکا۔ مجھے معاف کر دینا، میں غلط تھا اور تم لوگوں کی محبت میں غلطی کر بیٹھا۔ ابو کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور وہ رونے لگے۔ سارے گھر والے آ کر ابو سے لپٹ گئے اور انہوں نے ابو کو معاف کر دیا، لیکن میرا دل ٹوٹا ہوا تھا۔ میری تو ایمان مجھ سے دور ہو گئی تھی، میں کیسے ان کو معاف کر دیتا؟ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں ابو، میرا دل اتنا بڑا نہیں ہے، یہ سارے گھر والے آپ کو معاف کر رہے ہیں، آپ ایک بار پھر ان کے ہیرو بن گئے ہیں۔
لیکن میں نہیں، شاید میں آپ کو کبھی معاف نہ کر سکوں۔ سوری ابو، آپ میرے باپ ہو، میری رگوں میں آپ ہی کا خون گردش کر رہا ہے۔ آپ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، لیکن سب کچھ مل کر بھی ایمان کی کمی پوری نہیں کر سکتا۔ آپ نے مجھ سے میری ایمان ہے، میں کیسے آپ کو معاف کر دوں؟ نہیں ابو، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں دوبارہ زمین پر بیٹھ گیا۔ میں اپنی زندگی رویا تھا کہ اب تو آنکھیں بھی پتھر ہو گئی تھیں، اس لیے اب آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تھے۔ اب میں اتنی جلدی روتا نہیں تھا۔ سوان بیٹا، مجھے معلوم ہے تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گے، لیکن میں تمہارا باپ ہوں، ہمیشہ تمہاری بھلائی ہی چاہوں گا۔ میں پنچایت میں ایمان کی بات کروں گا، دعا کرنا شاید کوئی خدا راہ نکال دے۔ میں نے کھانے کا نوالا واپس پلیٹ میں رکھا اور ابو کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر میں دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ باہر چوک میں لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اگلے آدھے گھنٹے تک ابو بھی اپنی برادری کے ساتھ چوک میں آ گئے اور پھر ایمان بھی آ گئی۔ میں نے ایک نظر ایمان کے چہرے پر ڈالی اور پھر ہٹانا بھول گیا۔ پتہ نہیں کتنی دیر تک میں ایمان کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ پیچھے سے گزرنے والے کسی لڑکی کا بازو مجھے لگا تو میں واپس اپنی دنیا میں آ گیا۔ ہاں بھائی ریاض، بولو، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے ہم سب لوگوں کو کیوں اکٹھا کیا ہے؟ جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو سرپنچ نے ابو کو مخاطب ہو کر کہا۔ ابو سرپنچ کی آواز سن کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے نمبردار کا ہاتھ پکڑا اور نمبردار بھی ابو کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ سرپنچ صاحب، سب سے پہلے میں اپنی اور اپنے بیٹے کی طرف سے آپ سے، اسلم سے اور پورے گاؤں والوں سے معافی مانگتا ہوں، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو دکھ پہنچا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ میرا بیٹا ایمان سے محبت کرتا ہے، جبکہ ایمان شادی شدہ ہے۔ مجھے معلوم ہے ایمان اسلم کی بیوی ہے اور میرا بیٹا غلط کر رہا ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے بیٹے اور ایمان کی خوشی کی خاطر ادھر کھڑا ہوں۔ ایمان اور رضوان دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ دونوں کی آپس میں شادی کروا دوں۔ رہی ایمان کے شوہر اسلم کی بات، تو میں ایمان کے بدلے اس کو اپنی آدھی زمین دے دیتا ہوں۔ میرے پاس 4 ایکڑ زمین ہے۔ اگر اسلم ایمان کو طلاق دے دے اور ایمان میرے بیٹے سے شادی کر لے تو میں 2 ایکڑ زمین اسلم کو دے دوں گا۔ اس وقت 2 ایکڑ زمین کی قیمت تقریباً 40 لاکھ ہے۔ ایمان اسلم کو 30,000 روپے کی عوض خرید کر لایا تھا، لیکن میں اپنی بیٹی کے لیے 40 لاکھ دینے کو تیار ہوں۔ میرے ابو نے بات ختم کی اور واپس چارپائی پر بیٹھ کے پورے گاؤں کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ چوک میں اس وقت تقریباً 200 سے زیادہ لوگ اکٹھے بیٹھے تھے، لیکن کسی کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ 40 لاکھ بہت بڑی رقم تھی۔ ہمارے یہاں پنجاب میں زمین کو ماں کہا جاتا تھا اور جٹ اپنی زمین کے لیے مر جاتا، مگر کبھی بھی اپنی زمین کسی کو نہیں دیتا تھا۔ لیکن یہ ابو نے صرف میری اور ایمان کی خوشیوں کے لیے اپنی 40 لاکھ مالیت کی آدھی زمین اسلم کے نام پر لگانے کو تیار تھے۔ ہاں بھائی اسلم، کیا کہتے ہو؟ تم ایمان کو طلاق دے دو اور بدلے میں 40 لاکھ مالیت کی 2 ایکڑ زمین لے لو۔ دونوں بچے محبت کے مارے ہوئے ہیں، ان کو ایک ہو لینے دو۔ ان بچوں نے چھوٹی سی عمر میں بہت دکھ سہ لیے ہیں، ان کو ملا دو یار۔ محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے، ان سے مت لڑو ورنہ خاک ہو جاؤ گے۔ نمبردار نے اسلم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تقریباً 55 سال کا وہ بوڑھا سا آدمی چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک نظر ایمان اور دوسری نظر لوگوں پر ڈال رہا تھا۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ مجھے منظور نہیں ہے، میں اسلم سے طلاق نہیں لوں گی، بلکہ اسلم کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ اسلم کے بولنے سے پہلے ہی ایمان اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ایمان، میں لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتا ہوا ایمان کے پاس پہنچ گیا۔ ایمان، میرا باپ سے معافی مانگے گا پلیز ایمان، آج خدا ہم دونوں کو ملا رہا ہے تو ملنے دو۔ نہیں ایمان، بس ایک بار ہاں کر دو، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ایمان کے ہاتھ کو پکڑنا چاہا تو اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وہ میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ ایمان بیٹی، رضوان ٹھیک کہہ رہا ہے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو میری بیٹی کی جگہ ہو، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دو۔ وہ ہم لوگوں کے ساتھ ہمارے گھر چلو، میں ساری زندگی تم کو اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گا۔ زمین کا کیا ہے، وہ تو محنت کریں گے اور دوبارہ خرید لیں گے، لیکن تمہاری جیسی بیٹی ہمیں کبھی نہیں ملے گی۔ ابو ایمان کی منتیں کر رہے تھے، لیکن ایمان ٹس سے مس نہ ہوئی۔ نہیں چاچا، اب نہیں، اب کی بار ایمان نہیں بکے گی۔ کیا فرق ہے آپ میں اور اسلم میں؟ یہ 30,000 میں خرید کر لایا تھا اور آپ 40 لاکھ میں خرید رہے ہو۔ بک تو اب بھی رہی ہوں، ہاں قیمت تھوڑی بڑھ گئی ہے، میں بکاؤ مال نہیں ہوں اور نہ ہی میری کوئی قیمت ہے۔ وہ بھی لونڈی خرید کر لایا تھا اور آپ بھی 40 لاکھ میں اپنے بیٹے کے لیے غلام خرید رہے ہو۔ ایمان نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا تو ابو تڑپ اٹھے۔ نہیں بیٹی، تم غلام نہیں ہو، تجھے اپنی بیٹی بنا کر اپنے گھر لے جاؤں گا اور ساری زندگی تجھے اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گا۔ بس ایک بار اپنے اس مجبور باپ کو معاف کر دو۔ ابو نے ایمان کے ہاتھ کو پکڑا تو ایمان نے اپنے ہاتھ چھڑا لیے۔ نہیں چاچا، میں بہت چھوٹی ہوں، میرا دماغ بھی بہت چھوٹا ہے،
اور یہ دماغ آپ کو معاف نہیں کر رہا، شاید میں آپ کو کبھی بھی معاف نہ کر سکوں۔ اور جہاں تک زمین کا سوال ہے، وہ تو آپ کے بیٹوں کی ہے، رضوان کی ہے، اور میں رضوان کی زمین کیسے کسی اور کو دے سکتی ہوں؟ اس زمین پر آپ کے بیٹوں کا حق ہے، اور یہ زمین آپ کے بیٹوں کو ہی ملے گی۔ ایمان پنچایت سے واپس جانے لگی تو میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایمان، میرا کیا قصور ہے؟ میرا کیا گناہ ہے جو تم ان سب کی سزا مجھے دے رہی ہو؟ میں تو آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، اور تم بھی تو مجھ سے محبت کرتی ہو۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو پھر آج یہ سزا میرے لیے ہی کیوں؟ آج جب سارا گاؤں ہماری محبت کا اعتراف کر رہا ہے، تو پھر تم کیوں انکار کر رہی ہو؟ میں نے ایمان کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، ایمان، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ ایمان پیچھے کو پلٹی اور میری آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ وہ کئی لمحوں تک میری آنکھوں میں گھورتی رہی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی صدیاں گزر گئی ہوں، لیکن یہ صرف چند ہی لمحے تھے۔ رضوان راضی، ایمان نے محبت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ محبت ہم دونوں کو راس نہیں آتی، اس لیے اس ایمان نے محبت کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ چھوڑا اور بھاگتی ہوئی نمبرداروں کے گھر چلی گئی۔ ایمان کے انکار کے بعد اب پنچایت کا کوئی مقصد نہیں رہ گیا تھا، اس لیے سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ ایمان اس کے بعد دوبارہ میرے پاس نہیں آئی۔ اس نے ہمارے محلے کے ایک لڑکے سے دوستی کر لی تھی۔ اس لڑکی کی اڈے پر دکان تھی اور اس کی 30 سال کی قریب عمر تھی۔ ایمان رات کو چھپ چھپ کر اس کی بیٹھک میں جانے لگی۔ اسلم اب ایمان کو کچھ نہیں کہتا تھا، اس لیے ایمان آزادانہ اس لڑکی کے پاس رات کو چلی جاتی۔ محلے کے لڑکوں سے ہوتی بات مجھ تک بھی پہنچ گئی۔ ایک رات میں نے چھپ کر ایمان کا پیچھا کیا تو وہ واقعی رات کو اس لڑکے سے ملنے کے لیے گئی تھی۔ ایمان نے شاید مجھے ریپلیس کر دیا تھا۔ اگلے دن میں ایک دوست سے پسٹل لیا اور لڑکی کی دکان پر چلا گیا۔ وہ دکان میں اکیلا ہی کاؤنٹر کی دوسرے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے بھری ہوئی پسٹل نکالی اور کاک کر کے کاؤنٹر پر رکھ دی۔ وہ لڑکا پسٹل دیکھ کر ڈر گیا۔ نوید، تم جانتے ہو کہ میں ایمان سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ یہ پسٹل پڑی ہوئی ہے تمہارے کاؤنٹر پر، اسے اٹھاؤ اور مجھے گولی مار دو، ورنہ میں تم کو گولی مار دوں گا۔ سوری رضوان بھائی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ وہ لڑکا پسٹل اٹھانے کے بجائے معافی مانگنے لگا تو میں نے پسٹل اٹھایا اور اسے واپس جیب میں ڈال لیا۔ نوید، ایمان سے دور رہو، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اگر آج کے بعد میں نے ایمان کو تمہاری بیٹھک میں دیکھ لیا تو قسم خدا کی مار دوں گا یا خود مر جاؤں گا۔ بس ایمان سے دور رہو۔ میں اس کی دکان سے باہر نکل آیا اور واپس اپنے گھر آ گیا۔ اس لڑکے نے ایمان سے دوستی ختم کر لی تھی، لیکن ایمان شاید ایسے ہی اپنے آپ کو اذیت دے رہی تھی۔ پورا گاؤں پہلے ایمان اور میری محبت کی مثالیں دیتا تھا، لیکن اب سب ایمان کو غلط لڑکی کہہ رہے تھے۔ ایمان نے اس کے بعد ایک اور لڑکے سے دوستی کر لی۔ اس سے پہلے کہ میں اس لڑکے کو ہٹاتا، ایمان نے دوسرے اور پھر تیسرے لڑکے سے دوستی کر لی۔ وہ سب لڑکوں سے ملتی تھی اور ان سے باتیں کرتی تھی۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر اندر اندر کڑتا، لیکن ایمان کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ صرف اپنے آپ سے انتقام لے رہی تھی۔ 2-3 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ ایمان اب پورے گاؤں میں بدنام ہو گئی تھی۔ گاؤں کا ہر شخص اب ایمان سے نفرت کرنے لگا تھا، اور مجھے سبھی ہمدردی کی نگاہ سے دیکھتے تھے، کیونکہ جس لڑکی کے لیے میں نے اپنا گھر بار، ماں باپ اور بہن بھائی چھوڑ دیے تھے، وہ لڑکی غلط نکل آئی تھی۔ گاؤں میں ہمارا اپنا ڈیرا تھا اور ہم اپنا کاروبار کرتے تھے۔ اس ایمان کے لیے ہمارے سارے جانور اور فصلیں بک گئی، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ میرا بھائی اور میرے والد نمبردار کے کھیتوں پر کام کرنے لگے تھے۔ اب وہ خود کسی کے نوکر ہو گئے تھے، لیکن جس کے لیے سب کچھ کیا، وہی لڑکی اب 3 لڑکوں سے دوستی لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اور میرے گھر والوں کو ان باتوں پر یقین نہیں آتا تھا۔ ہم لوگ ایمان کو پاک باز لگتی تھی، مجھے ایمان بے وفا نہیں لگتی تھی۔ میں نہر کے کنارے بیٹھا ہوا چھوٹی چھوٹی کنکریاں پانی پر مار رہا تھا، اور یہی میرا اب معمول بن گیا تھا۔ میں روزانہ صبح صبح نہر کے کنارے چلا جاتا اور کنارے پر لگے ہوئے درختوں میں سے کس درخت کے تنے سے ٹیک لگائے سارا دن ایسے ہی گزار دیتا۔ رات کو جب اندھیرا چھا جاتا تو گھر چلا جاتا۔ اگر گھر جانے میں تھوڑی دیر ہو جاتی تو گھر سے کوئی فرد آ جاتا اور مجھے اپنے ساتھ لے جاتا۔ زندگی ایسے جیسے رک سی گئی تھی۔ موٹر سائیکل پر نوید اڈے سے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ مجھے نہر کے کنارے بیٹھا دیکھا، اسے موٹر سائیکل روک کے میرے پاس آ گیا۔ رضوان بھائی، آپ میرے پاس پسٹل لے کر آئے تھے، وہ مجھے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ سوری نوید، میرا دماغ اپنی جگہ پر نہیں تھا، اس سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دینا۔ میں نے نوید سے معافی مانگتے ہوئے کہا، نہیں رضوان بھائی، آپ سے معافی مانگنے کا نہیں کہہ رہا۔ آپ کو معلوم ہے نا ایمان، ہم 3 لڑکوں سے رات کو ملتی ہے، ہم تینوں لڑکے ایک دوسرے کے گہرے دوست ہیں، تو ایمان ہم تینوں لڑکوں سے کیوں ملتی ہے؟ وہ باہر کسی اور سے کیوں نہیں ملتی؟ کبھی سوچا ہے رضوان بھائی؟ وہ مجھ سے پوچھنے لگا۔ نہیں نوید یار، میرے پاس دماغ ہی نہیں تو سوچوں گا کیسے؟ میرا دماغ صرف ایمان کو ہی سوچتا ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ پتہ نہیں۔ میں نے زمین پر دیکھتے ہوئے کہا، رضوان بھائی،
اسے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ کی ایمان پہلے کی طرح پاک باز ہے، وہ بے وفا نہیں۔ ہم تینوں دوستوں نے کبھی اس کی جسم کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ایمان ساری رات ہمارے سامنے دوسری چارپائی پر بیٹھی رہتی، لیکن ہم میں سے کسی کی اتنی ضرورت نہیں کہ اس کا ہاتھ بھی پکڑ سکیں۔ تو پھر کچھ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ وہ بے وفا نہیں ہے۔ ایمان صرف آپ ہی سے محبت کرتی ہے، اور اسی محبت کی خاطر ہی وہ بدنام ہو رہی ہے، تاکہ آپ اس کا خیال دل سے نکال کر اچھی زندگی گزار سکیں۔ اسے میرے کندھے پر تھپکی دی اور میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نوید بھائی، کیا آپ میری ملاقات ایمان سے کروا سکتے ہو؟ میں نے جلدی سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو اس نے حامی بھر لی اور گھر کی طرف چل پڑا۔